अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स एंड रीडर्स, मैं यूटन बेस्ट नावल हब में आपके लिए नावल लेकर आई हूँ। एक्सट्रीम लव किडनैपिंग बेस्ड नावल, रोमांटिक नावल है। लिसनर्स अपने कमेंट्स लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करें, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। बहुत टाइम के बाद फिर दोबारा से अपने चैनल पर वर्क कर रही हूँ और वो आपकी मोहब्बत के लिए। तो चलते हैं आज के एपिसोड की जाने। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। आज के एपिसोड बहुत ही रोमांटिक और हार्ट टचिंग होने जा रही है। जी तो मुल्तान के इस छोटे से मोहल्ले की आहरी गली में सीधे हाथ पर बना हुआ ये चौथा 2 मंजिला मकान दर्जी गुलफाम मोहम्मद का था, जो अपने मोहल्ले के दूसरे मकानों से ज़्यादा बड़ा खूबसूरत और हवादार था। गुलफाम मोहम्मद की 17 साल पहले एक रोड एक्सीडेंट में मौत हो जाने के बाद उनकी अहलिया हलीमा भी अपने 5 साल बेटी आरफा को साथ लेकर किराए पर चढ़ा हुआ घर का एक आ चुकी थी, मगर 1 साल पहले दोबारा अपने घर वापस आ चुकी थी। अब अपनी 22 साल बेवा बेटी आरफा के साथ रहने लगी और कुछ ही महीनों में उनके एक रिश्तेदार माजूर लड़की माही भी यहाँ आकर रहने लगी थी, जिसके ससुराल वालों और शोहर के साथ न जाने क्या इख्तिलाफात थे कि 3 महीने पहले उनके यहाँ बेटा पैदा होने पर उनके ससुराल से कोई यहाँ नहीं आया था। मोहल्ले वाले भले और शरीफ लोग थे, सीधे साधे मजदूर पेशा और छोटे मोटे कारोबार से मुंसलिक जो गुलफाम मोहम्मद और उनके खानदान जो जवान लड़की के साथ तनहा उसके साथ रहती थी। 3 कमरों में एक अटैच बाथरूम और किचन पर मुश्तमिल उन्होंने बहुत सोचने के बाद अपने शोहर के हालाजात भाई आलम साहब की फैमिली को किराएदार पर दे दिया था और अपनी अहलिया और बेटी बहू और पोतों के साथ रहते थे। बेटा उनका मुल्क से बाहर जॉब करता था। मकान के किराए और आल्फा की सिलाई कढ़ाई से घर का गुजारा काफ़ी अच्छा हो रहा था, मगर फिर भी माही को अपना आप इन दोनों माँ बेटियों पर बोझ लगता था और अब तो उसके साथ उनका बेटा भी जुड़ चुका था। एक और अजाफी जिम्मेदारी का बोझ। नीचे मौजूद 4 कमरों में से एक कमरा माही और आरफा का था, जिसमें वो पलंग पड़े होने के बाद भी कमरा काफ़ी खुला बड़ा लगता था और उसके बराबर में बिल्कुल 2 कुर्सियां पड़ी हुई थी। कमरा बैठक के तौर पर इस्तेमाल होता था, जबकि माही आरफा के बराबर वाले कमरे में मान खाने के रूम में रहती थी। अच्छे वक्तों का यह बना हुआ घर गुलफाम मोहम्मद का आबाई घर था और जदीद तर्ज के तौर पर मद्देनजर रखते हुए बनवाया गया था। कमरों के आगे बड़ा सा बरामदा और आगे बड़ा सा आंगन था, जिसका फर्श पुख्ता लाल चिकनी ईंटों से बना हुआ था। मजमूई तौर पर घर काफ़ी अच्छा बना हुआ था। अपने कमरे में मौजूद पलंग पर लेटी अब वो इसी सोच में गुम थी कि घर बैठे ऐसा क्या काम करे जिससे आरफा और हलीमा बीबी उसका काम उसके बेटे का कोई बोझ न पड़े और वो इख्तिलाफ के उसको करने की इजाज़त भी दे दें। और उसके दिमाग में एक आइडिया तो था उसको अब आगे क्या करना है, मगर उसके लिए पहले उसे आरफा को राज़ी करना था और अगर वो मान गई तो हलीमा बीबी राज़ी हो जाती। इसलिए उसे बेसब्री से अब आरफा का इंतजार था, जो उसके बेटे को आज ऊपर वाले आलम चाचा की बीवी रजिया चाची के साथ डॉक्टर के पास लेकर गई थी, क्योंकि बदलते मौसम का बच्चे पर असर हुआ था और उसको रात से हल्का बुखार और खांसी हो रही थी और अम्मा के तमाम नुस्खे आजमाने के बाद बच्चे को कोई अफाका नहीं हुआ था। इसलिए आरफा उसको डॉक्टर को दिखाने ले गई थी। आरफा को उसके साथ ही कमरे में रहती थी, जिसकी बड़ी वजह माही की मजदूरी थी। अम्मा से तो ज़्यादा भाग दौड़ नहीं होती थी, इसलिए माही और उसके बेटे के तमाम काम आरफा को ही करने पड़ते थे, जिसको वो हुंदा पेशानी से हंसते मुस्कुराते चुटकियों में निपटा देती थी। माही को किसी किस्म की परेशानी ना हो, इसलिए वो हमेशा उसके आसपास ही मौजूद होती। रात को सख्त गहरी नींद में बच्चे के रोने पर भी उसका फीडर तैयार करके देना, डायपर्स और नैपीज चेंज करवाना, माही को वॉशरूम ले जाना और उसके बच्चे के कपड़े धोना, उन्हें नहलाना, गर्ज वो काम सब करती, जिस पर माही बहुत ज़्यादा शर्मिंदा होती कि उसकी वजह से आरफा पर दोहरी जिम्मेदारी पड़ गई थी। अभी भी लेटी हुई थी, वो यही सोच रही थी कि बाहर से आरफा के बोलने की आवाज़ें आने लगी, जो डॉक्टर के यहाँ से वापस आ चुकी थी और अब गरीनी हलीमा भी को बच्चे के मुतालिक बता रही थी और अपने बेटे का नाम उसने आइज़ रखा था, क्योंकि वो बिल्कुल अपने बाप के मुशाबे था और उसकी अपने बाप के साथ खतरनाक हद तक मुशाबत की वजह से उसने बच्चे को उसके बाप से मिलता हुआ नाम दिया था। जब पहली बार उसने अपने बेटे को देखा तो वो हैरत से साकित हो गई थी कि बच्चा हूबहू अपने बाप का कार्बन कापी था। उसने एक एक नक्श अपने बाप का चुरा लिया था। इतनी मुमासलत देकर उसकी ज़ुबान किंग हो चुकी थी। उस दिन वो आरफा से किया हुआ वादा तोड़कर उसकी यादों में खोई शिद्दत से रोई थी और उसकी सूरत बार बार निगाहों में घूमती। जब वो अपने बच्चे को देखकर दिल में एक हुक सी उठ रही थी, कुछ याद ना आ रहा था। बैठी बैठी सरगोशियाँ, मोहब्बत की वो जुनून, हेजियाँ, वो चाहतें, वो शिद्दतें, उसका बार बार उठना, किसी की जान पर बन जाना, वो शख्स उसके लिए सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत था।
بیٹے کے چہرے پر اس کا چہرہ دیکھ کر پوری رات اس کا تکیہ آنسوں سے بھیگتا رہا۔ ماہی بی بی عرفہ کی آواز سن کر وہ چونک کر اٹھ بیٹھی اور اس کی گود میں سویا ہوا ننھا آئس اس وقت کافی پرسکون لگ رہا تھا۔ عرفہ نے آئس کو اپنے پاس لٹا دیا تھا۔ اور آپ کو پتہ ہے یہ اپنا آئس کتنا بدمعاش ہے، رات بھر رو رو کر ہمارے ناک میں دم کیا ہوا تھا، وہاں ڈاکٹر کے سامنے اتنا سا بھی نہیں رویا، سکون سے میری گود میں لیٹا رہا۔ اور جب میں نے ڈاکٹر سے کہا کہ رات بھر یہ روتا رہا تو صبح بھی رو رہا تھا تو مجھے بولے کیوں جھوٹ بولتی ہو بی بی، کہاں رو رہا ہے، یہ بچہ تو اتنا کیوٹ اور شریف لگ رہا ہے کہ اس کو بڑے بیماری میں بھی پریشان نہیں کرتا۔ عرفہ نے ننھے شہزادے کو محبت سے دیکھتے ہوئے کہا۔ اپنے باپ پر گہرا دھوکہ دینے کے معاملے میں بھی ماہی نے اسپاٹ نظروں میں دیکھتے ہوئے کہا، جس پر عرفہ مسکراتی ہوئی غور ہوئی۔ ماہی بی بی پلیز، آپ نے وعدہ کیا تھا کہ آپ اس بارے میں بات نہیں کریں گی۔ عرفہ نے ماہی کو وعدہ یاد کروایا۔ وہ جھٹک سے اس کو چھوڑو عرفہ، تم مجھ سے ایک بات کرنی ہے، پاس بیٹھو۔ دیکھو عرفہ، میں تم سے جو کہہ رہی ہوں اس پر تم مجھے غلط مت سمجھنا اور نہ ہی کچھ ایسا ویسا سوچنا۔ ماہی نے بات کرنے سے پہلے تمہید باندھنا سمجھنا شروع کیا۔ آپ کو جو کہنا ہے ماہی بی بی کھل کر کہیں، بے جھجک کہیں، آپ کو کسی قسم کی تمہید باندھنے کی ضرورت نہیں۔ عرفہ اس کے ساتھ تسلی امیز انداز میں اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ عرفہ میں حال ہی بیٹھے ہوئے اب اکتا چکی ہوں، میں جانتی ہوں میری مجبوری نے مجھے مجبور کر دیا ہے کہ میں نکارہ ہو کر زندگی گزاروں، مگر میں کچھ کرنا چاہتی ہوں، خود کو مصروف رکھنا چاہتی ہوں۔ آئس کو تم اور گرینی سنبھال لیتے ہو اور مجھ سے زیادہ تم سے اٹیچ ہو چکا ہے، اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، مگر میں بیٹھے بیٹھے اب اوب ہو چکی ہوں۔ ماہی نے بے بسی سے کہتے ہوئے پلکیں چپک کر آنسوں کو روکا اور عرفہ نے تڑپ کر اسے گلے لگا لیا اور اس کا درد وہ اچھی طرح سمجھ رہی تھی، آر بچپن سے ہی اس کے ساتھ تھی۔ آپ اپنا علاج کیوں نہیں کروانے دیتی ماہی بی بی، آپ کو اس طرح بیٹھے دیکھ کر میرا دل کٹتا ہے، آپ ٹھیک ہو جائیں گی، چلنے لگیں گی دوبارہ سے۔ عرفہ ایک بار پھر اس کو سمجھاتے ہوئے، حالانکہ وہ یہ کام 3 مہینوں میں کتنی دفعہ ہی کر چکی تھی۔ آپریشن کے لیے لاکھوں روپے کا خرچ آئے گا عرفہ، ماہی نے دکھ سے کہتے ہوئے ایک بس نظر اپنی جان پر ٹانک پر ڈالی۔ اب خرچے کی فکر کیوں کرتی ہیں ماہی بی بی، اماں اور میں نے آپ سے کہا نا کہ ہم اوپر والا پورشن بیچ دیں گے، پیسوں کا انتظام ہو جائے گا۔ عرفہ نے اس کے سامنے دوبارہ سے وہی تجویز رکھی۔ نہیں، یہ گھر تمہارے پاس تمہارے بابا کی نشانی ہے، یہاں گرینی بیاہ کر آئی تھی، تمہاری پیدائش اسی گھر میں ہوئی اور اس گھر میں تمہاری شادیاں۔ ماہی نے قطعیت سے کہتے ہوئے بات ختم کر دی۔ عرفہ نے ایک گہری سانس بھرتے ہوئے بیٹھی اس ضدی لڑکی کو دیکھا۔ ماہی نے ایک نظر عرفہ کے پھولے ہوئے منہ کو دیکھ کر اپنی بات دوبارہ شروع کی۔ عرفہ، بہت سوچنے کے بعد میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں اور کچھ تو نہیں کر سکتی، ہاں بیٹھے بیٹھے بچوں کو ضرور پڑھا سکتی ہوں، اس لیے میں یہی کام شروع کر دیتی ہوں۔ میں نے سوچا کہ میں محلے کے بچوں کو ٹیوشن پڑھاؤں گی اور اس سے اچھی مصروفیت مل جائے گی اور وقت سے بھی اچھا کٹ جائے گا۔ اس کے لیے تمہیں گرینی کو منانا پڑے گا۔ ماہی نے عرفہ کو اپنا وہ ارادہ بتایا اور گرینی کو راضی کرنے کی ذمہ داری اسے سونپ دی، جو مسکراتے ہوئے اسے دیکھ رہی تھی۔ ماہی بی بی، میں آپ سے عمر میں بڑی ہوں اور بچپن سے آپ کے ساتھ ہوں، آپ کب کیا سوچتی ہیں اور کہاں تک سوچ سکتی ہیں میں اچھی طرح جانتی ہوں۔ مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ آپ ٹیوشن وقت گزارنے کے لیے نہیں پڑھا رہی، مگر آپ کی جو بھی نیت ہو اس کو بر وقت رکھتے ہوئے چاہتی ہوں کہ آپ بچوں کو ٹیوشن ضرور دیں، اس سے آپ کا وقت آسانی سے کٹ جائے گا، مگر میری ایک شرط ہے جسے آپ کو ماننا پڑے گا، تبھی میں اور اماں آپ کو اس بارے میں اماں سے بات کروں گی اور ان کو مناؤں گی، مگر پہلے آپ کو میری شرط ماننا پڑے گی۔ ضرور منظور ہے، عرفہ نے اس کے سامنے اپنا ہاتھ پھیلاتے ہوئے کہا، جسے دیکھ کر ماہی نے بدل خواستہ اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھ کر بولی، بتاؤ کیا شرط ہے؟ ماہی نے اس کی شرارت سے مسکراتے چہرے کو دیکھا۔ شرط یہ ہے کہ آپ کے ٹیوشن سے ملنے والے پیسوں کا 1 روپیہ بھی آپ اس گھر پر یا اس گھر کے کسی بھی فرد پر خرچ نہیں کریں گی، مجھ پر یا اماں پر تو بہت دور کی بات ہے، اور آپ وہ پیسے خود پر اور آئس تک بھی خرچ نہیں کریں گے۔ عرفہ نے نہایت اطمینان سے اس کے حیرت کھلے منہ کو دیکھ کر کہا، یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ میں وہ پیسے تم لوگوں پر کیوں نہیں خرچ کر سکتی؟ یہ کیسی عجیب شرط ہے، میں نہیں مانتی ایسی کوئی بھی شرط۔ ماہی نے منہ بناتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے پھر آپ بھی ٹیوشن کا بھول جائیں، میں اماں سے بات نہیں کروں گی۔ عرفہ نے اٹھ کر ہاتھ چاٹتے ہوئے کہا اور اس کی جاتے ہوئے اس کی پشت کو گھورتے رہ گی۔ ہیلو، السلام علیکم بھابھی بیگم، کیسی ہیں آپ؟ زہیر مراد نے آج کافی دنوں بعد صالحہ بیگم کو کال کیا تھا۔ میں ٹھیک ہوں بھائی صاحب، آپ بتائیں حالہ اور بچے کیسے ہیں؟ جی سب خیریت سے ہیں، آپ نے کافی دن سے کال نہیں کی تو میں نے سوچا آپ کی خیریت لے لوں۔ اور ہماری محروسہ گڑیا کیسی ہے؟ جی وہ بھی ٹھیک ہے، ابھی اسکول گئی ہوئی ہے۔ صالحہ بیگم کو لگ رہا تھا کہ جیسے زہیب ان سے کچھ کہنا چاہتے تھے، اور تھوڑی دیر ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بعد موصل بات کی طرف بھی آگے۔ بھابھی بیگم، آپ کو میں نے معذرت کرنے کے لیے کال کی تھی، اصل میں ہم لوگ مروسہ کی برتھ ڈے پر نہیں آ سکیں گے، زہیر مراد نے شرمندگی سے کہا۔ کیوں بھائی صاحب؟ آپ لوگوں کی وجہ سے تو میں نے یہ پارٹی ارینج کی ہے، مروسہ کو اپنی بہنوں سے ملے ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا،
وہ تو ان سے ملنے کے لیے بھی ایکسائٹڈ ہو رہی ہے۔ صالحہ بیگم پریشان ہو گئی تھی۔ بھابھی بیگم میں معذرت چاہتا ہوں مگر میں اس بنا پر نہیں آ سکتا۔ وہ ہم سب کے بنا کیسے رہے گی؟ میں حالہ اور بچے سب آ جائیں گے، اس کو یہاں کس کے پاس چھوڑیں گے؟ بھائی جان میں تو اپنی اولاد کو منحوس کا ٹیگ لگا کر بھول چکا ہوں، مگر مجھے یاد ہے کہ معصوم بچی بے قصور ہے اور میں بے بھائی جان کی طرح اگر وہ ہمارے ساتھ نہیں آ سکتی تو ہم بھی نہیں آ سکیں گے۔ اب زہید مراد نے فتح لہجے میں کہا، اور پھر بھائی صاحب آپ کو میرے اختیارات کا دائرہ پتہ ہے، میں چاہتے ہوئے بھی اس معاملے میں کچھ نہیں کہہ سکتی۔ زید سے بھی جب میں نے اس کے لیے کچھ کہنا چاہا تو انہوں نے بھی ہر بار مجھے گناہ کا احساس دلا کر میری زبان بند کر دی۔ کہیں نہ کہیں اس کی مجرم میں بھی ہوں، صرف زید نہیں، مگر خدا گواہ ہے کہ میں نے اس کو کبھی محروسہ سے کم نہیں سمجھا۔ وہ میری بڑی بیٹی ہے اور محروسہ کو میں نے شروع سے یہ بات باور کروا دی ہے کہ وہ اپنے باپ کی اکیلی اولاد نہیں ہے، اس سے بڑی ایک بہن ہے اور وہ اس کو یاد بھی کرتی ہے، مگر اس کے باپ سے میں مجبور ہوں جو خود کے ساتھ ہمیں بھی اس سے محروم کیے ہوئے ہیں۔ لیکن آپ فکر مت کیجیے، اس بار آپ سے میں کہہ رہی ہوں کہ آپ اس کو ساتھ لے کر آئیں۔ زید سے میں بات کروں گی اور نہ مانے تو میں اور معروسہ آپ ایک ساتھ رہیں گی۔ زید کو ہمارے ساتھ رہنا ہے تو رہیں، نہیں تو وہ ہمیں چھوڑ کر جا سکتے ہیں۔ صالحہ بیگم نے فیصلہ کن لہجے میں کہا، اور کب سے زید مراد کی حاکمانہ فیصلوں کو برداشت کرتی آ رہی تھی اور ان کے حکم کے پر خاموشی سے سر جھکاتی آئی تھی، مگر اس معاملے میں اب وہ خاموش نہیں رہنا چاہتی تھی۔ پہلے ہی اس کا اس وجہ سے ناقابل تلافی نقصان ہو چکا تھا، مگر اب وہ مزید خاموش نہیں رہ سکتی تھی۔ ان کے بے لچک لہجے اور ان کے ارادے کی پختی ظاہر ہو رہی تھی، جس سے زہیر مراد کو کافی تسلی ہوئی تھی۔ وہ بھی اپنے بھائی کے رویے سے ناراض ہی رہتے تھے، جو ایک کے بعد ایک غلط فیصلے کر کے اپنے ساتھ باقی لوگوں کی زندگی بھی ہنسا پوشیدہ بنا چکے تھے، مگر آج اپنی بھابھی کی باتوں سے ان کو خاصی امید ہو چکی تھی کہ وہ شوہر کے غلط اور آمرانہ فیصلوں کی مزید حوصلہ افزائی نہیں کریں گی۔ بھابھی بیگم ہم لوگ بھی وہاں آ جائیں تو ہم آپ کو مل کر قاعدے سے بھائی جان سے بات کریں گے۔ آپ ابھی ان سے کچھ نہ کہیں، میں بھی نہیں چاہوں گا کہ آپ کے ساتھ کوئی بھی زیادتی ہو۔ بھائی جان کے غصے سے ہم سب واقف ہیں، وہ بھی غصے کی حالت میں کوئی سوچتے سمجھتے نہیں ہیں، اس لیے ہم سب مل کر ان کو ہینڈل کر لیں گے۔ آپ ان سے کچھ نہیں کہیں گے، زہیر مراد نے ان کو سمجھاتے ہوئے کہا۔ صالحہ بیگم نے کچھ سوچ کر ان سے وعدہ لیا اور مزید ان سے کچھ باتوں کے بعد فون رکھ دیا۔ اب انہیں زہیب مراد کا برٹش کولمبیا آنے کا بے صبری سے انتظار تھا۔ آئی لو یو چھوٹی جل پری ہرے بھرے سے اس گارڈن میں سرخ اور سفید رنگوں کے ڈھیروں پھولوں کے درمیان کھڑی، اس کی جل پڑی سر پر سرخ پھولوں کا بنا ہوا ٹی آر لگائے، خوب بڑے سے گھیرے والی سفید باربی فراک پہنے کھلے والوں کے ساتھ گھومتی ہوئی اس باغ کا سب سے حسین پھول لگ رہی تھی، اور اس کے جسم سے ایک عجیب سی سفید روشنی نکل رہی تھی۔ وہ بس اس کو دور سے کھڑا دیوانہ وار دیکھے جا رہا تھا۔ اچانک وہ گھومتے ہوئے رک گئی اور اس کی طرف دیکھ کر مسکرانے لگی۔ اب وہ دھیرے دھیرے چھوٹے چھوٹے قدموں سے اس کے پاس آ رہی تھی۔ اس کے بڑھتے ہر قدم کے ساتھ سامنے کھڑے اس کے دیوانے کی دھڑکن مدھم ہوتی جا رہی تھی۔ جیسے جیسے وہ اس کے پاس آتی جا رہی تھی اور اس کی آنکھوں سے نکلتی سفید روشنی میں وہ پور ڈوبتا جا رہا تھا، اب وہ اس کے سامنے بالکل قریب آ کر کھڑی ہو چکی تھی۔ وہ اس کے سحر سے ہپنوٹائز ہو چکا تھا اور اس پر نہ جانے کون سا طلسم پھونک رہی تھی کہ اس کی سانسوں کی رفتار اس کی دھڑکن کی طرح مدھم ہوتی جا رہی تھی۔ اب وہ اپنے دائیں ہاتھ سے بھی اس کا چہرہ چھو رہی تھی اور اس کی انگلیوں سے نکلتی اس سفید رنگ کی دودیا روشنی سے اس کے چہرے کو اپنے رنگ میں رنگ لیا تھا۔ اب وہ اپنی نیلی چمکدار ساحرانہ آنکھوں سے ان کی گہری براؤن آنکھوں میں جھانک کر مسکراتی پلٹ رہی تھی۔ اس کو جاتے دیکھ کر کب سے ساکت اور جامد وجود سے میں جیسے کوئی کرنٹ سا دوڑ گیا اور اس نے جلدی سے اس کا ہاتھ تھام کر جھٹکے سے اپنی طرف کھینچا۔ وہ کسی ٹوٹی لچکیلی نازک سی ڈال کی طرح اس کے سینے سے اتر آئی تھی اور اس کو چوم رہا تھا، اور اس نے اس کے چہرے کے نقوش کو ایک ایک کر کے چومنا شروع کر دیا۔ اب وہ اس کے ہونٹوں پر جھکا اور اس کی بے ربط سانسوں کو محسوس کرتا مسکرا دیا۔ آئی لو یو چھوٹی جل پری۔ اس کے نازک قدرتی سرخ ہونٹوں کو تکتا وہ اس پر جھکنے لگا۔ اچانک اسے اپنے جسم پر چبھن سی محسوس ہونے لگی۔ عجیب سے احساس سے دھیرے دھیرے اس کی حساسیت بیدار ہونے لگی اور اس پر کپ کپی طاری ہو رہی تھی۔ جسم پر بے حد ٹھنڈک کا احساس ہونے لگا۔ برف ٹھنڈک پانی ہاں، برف نما پانی، ٹھنڈا برفیلا پانی جس سے اس کے سر پر بوچھاڑ ہو رہی تھی۔ پھر اس کے ٹھنڈے پانی کا ایک ایک سیلاب سا آیا تھا اور اس سیلاب میں اس کا وجود ڈوب گیا اور اس نے گھبرا کر اطراف میں دیکھا اور اس کا سر گیلا ہو رہا تھا۔ وہ کسی نرم گدگدی گیلی سی چیز پر پڑا تھا۔ اس نے آنکھیں پھاڑ کر اپنے نیچے دبی چیز کو دیکھا، جس کو دیکھتے اس کی آنکھیں مزید دہشت سے پھیل گئی تھیں اور اس کے نیچے فہم دبا پڑا تھا۔
جس کی وحشت سے پھٹی آنکھوں کو دیکھ کر وہ جھٹکے سے پیچھے ہوا اور فہم نے جلدی سے اٹھتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھوں سے خود کو ڈھانپ لیا۔ اب وہ اس خونی نظروں سے گھور رہا تھا جبکہ ایک دم سامنے کھڑا غالب اپنی شرٹ کی آستینیں چڑھاتا ہوا اس کو فہم سے بھی زیادہ خطرناک نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ بائیں طرف کھڑے رکیم کے چہرے پر بھی کم و بیش غالب اور فہم جیسے تاثرات تھے اور اس کے ہاتھ میں ایک بالٹی بھی تھی، شاید نہیں، یقیناً سیلاب اسی بالٹی سے آیا تھا۔ کیا تم سب مجھے اس طرح کیوں گھورے ہو؟ میں نے کچھ نہیں کیا فہم کے ساتھ، اور میں یہاں کیسے آیا؟ میں تو بار چھوٹی جل پری مطلب مہروسہ کے ساتھ تھا۔ عادی ان تینوں کے خطرناک تیور دیکھ کر گڑبڑاتے ہوئے کنکھیوں سے اطراف کا جائزہ لیتا پیچھے کھسک رہا تھا، شاید بچاؤ کے کوئی ہتھیار مل جائیں۔ کمینے، بھوکے بھیڑیے، وحشی درندے، جانور، ہوس کے پجاری، کیا سوچ کر تو نے مجھ پر اٹیک کیا؟ وہ تو شکر تھا یہ دونوں بھی یہاں برابر والے بیڈ پر لیٹے تھے، کب سے تجھے جگا رہے تھے، جھنجھوڑ رہے تھے، لیکن تو مغناطیس کی طرح مجھ سے چپکے جا رہا تھا۔ تو بھلا میرے پیارے رکیم، جس نے تجھے نہلا کر ہوش میں دلایا وہ تو تمہاری عزت تار تر کر دیتا۔ فہم نے ہاتھوں سے اپنی شرٹ کھینچ کر جلدی سے پہنی اور جبکہ عادی نے حیرت سے پھیلی آنکھیں ایک نظر اپنے ہاتھوں کو دیکھا، پھر فہم کی حالت پر نظر ڈالی۔ تو اس نے اپنے ہاتھوں کو بیڈ شیٹ سے رگڑ کر صاف کیا اور پھر اپنے سینے پر گردن اور چہرے کو زور زور سے رگڑتا نادیدہ گندگی کو صاف کرنے لگا۔ فہم اس کی حرکتوں کو دیکھ مزید کھولتا ہوا اس کے پاس آیا اور زور سے چپٹ کر اس کی گردن کو دبوچ لیا۔ سالے کمینے، الو کے پٹے، ہوس پرورس انسان، تجھ پر سے آج میرا بھروسہ اٹھ گیا ہے۔ آج میں تیرے پاس نہیں سوؤں گا۔ تو نے میری عزت پر اٹیک کر کے میرے یقین کو چکنا چور کر ڈالا۔ آج رات تو صوفے پر سوئے گا۔ اگر بیڈ کی طرف نظر اٹھا کر بھی دیکھا تو سامنے مسٹر سمت کی ڈوگی کے ساتھ رات گزارنی پڑے گی۔ تجھے پکڑ کر سامنے اس کتے کے پاس چھوڑ آؤں گا۔ فہم نے اس کا گلا دباتے ہوئے عادی کے ہاتھوں سے گلا چھڑانے کے لیے اس کے ہاتھ پیچھے کو ہٹا رہا تھا، مگر وہ اس کی مزاحمت پر اور زیادہ دباؤ بڑھا دیتا۔ اب عادی نے غصے پر اس پر سچ مچ اٹیک کر دیا اور زور سے اس کے پیٹ میں لات مار دی، جس سے فہم کی گرفت اس کی گردن پر ڈھیلی ہو گئی تھی اور وہ جلدی سے اس کی گردن چھڑا کر نیچے کود گیا تھا۔ کب سے خاموش تماشا دیکھ رہے تھے غالب اور رکیم۔ اس نے بیڈ سے کودتے ہی دائیں بائیں دونوں طرف سے پکڑ لیا۔ فہم نے داد دیتی نظروں سے ان دونوں کو دیکھا اور دونوں ہاتھوں سے کے منہ کے ہوا میں لہراتے ہوئے اچھلتا ہوا اس کی طرف بڑھنے لگا۔ دیکھ فہم، میری کوئی غلطی نہیں ہے، میں تجھے نیند میں مہروسہ سمجھ رہا تھا اور تیری شرٹ کو اس کا ہاتھ، اور میں اس کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا اور خواب میں کیونکہ ہاتھ چھڑا کر بھاگ رہی تھی مجھ سے۔ عادی اس کو سفائی دیتا ہوا مسلسل اپنے دونوں ہاتھ اس سے چھڑوانے کی کوشش کر رہا تھا جو سختی سے اس کو گرفت میں لیے ہوئے تھے۔ فہم اس کے بالکل قریب آتے ہوئے اس کے خوبصورت سر کی بالوں کو ہاتھوں میں دبو چکا تھا۔ بے غیرت آدمی، تیری شرم حیا کہاں جا سوئی ہے؟ تو اس چھوٹی جل پری سے خوابوں میں رومانس لڑا رہا ہے جو ابھی اسکول جاتی ہے، ایک چھوٹی سی بچی۔ توف ہے تجھ پر، مجھے تجھے پہلے دن ہی تیری ان کمینی آنکھوں اس کے لیے گڑبڑ نظر آ رہی تھی۔ نیت خراب ہو گئی ہے تیری اس پر، ابھی وقت ہے سجڑ جاؤ۔ نابالغ بچی ہی کے لیے ایسا گھٹیا ارادہ رکھے گا تو یہاں کی پولیس کو ایسی توازی کرے گی تیرے ساتھ کہ سب پیار محبت بھول جائے گا۔ فہم اس کو ملامتی نظروں سے دیکھتے ہوئے ایک زوردار مکہ اس کے منہ پر جڑ دیا۔ عادی اس کی باتوں کے بعد ایک زوردار مکے پر بلبلا کر رہ گیا اور اس کا پھول ہون خوار موڈ آن ہو چکا تھا۔ اس نے پوری طاقت سے غالب اور رکیم کو دھکا دے کر اپنے ہاتھ سے ان کی گرفت سے چھڑائے۔ اب پھر وہ زور سے فہم کو دھکیل کر زمین پر گرا چکا تھا۔ وہ اس کے سینے پر ایک گھٹنا ٹکا کر اس کے دونوں ہاتھوں کو دبوچتا کہنے لگا، اب بول، کیا بکواس کر رہا تھا؟ ہاں، مجھ پر تو میری اس پر نیت خراب ہو گئی ہے اور میں نابالغ بچی سے رومانس لڑا رہا ہوں، کہتے ہوئے ایک زوردار مکہ فہم کے منہ پر مارا اور اس کے سٹائل میں اس کے کندھوں تک لمبے خوبصورت اسٹائلش بال جو اب اس وقت بنا پونی کے پیچھے کی طرف بکھرے ہوئے تھے۔ عادی نے انہیں دبوچ کر ایک ہاتھ میں مٹھی میں قید کر لیا۔ میں مہروسہ سے محبت کرتا ہوں، میں اسے ہی شادی کروں گا اور مجھے اس کے نابالغ ہونے سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اگر وہ اسکول گوئنگ اسٹوڈنٹ کی بجائے کسی اسکول کی ٹیچر یا پرنسپل بھی ہوتی تب بھی مجھے فرق نہیں پڑتا، مجھے آج ہی اسے حاصل نہیں کرنا۔ وہ اسکول، کالج کے بعد یونیورسٹی لیول تک جتنا بھی چاہے پڑھے، اپنا کیریئر بنائے، میں اس کا انتظار کروں گا۔ جب بھی اس کے گھر والے اس کی شادی کا ارادہ کریں گے ان کے لیے مجھے صرف چننا پڑے گا، میرے سوا وہ کسی اور کو نہیں ہوگی۔ وہ چاہے گی بھی تو میں ایسا نہیں ہونے دوں گا۔ وہ اس کو اپنی عزت بناؤں گا اور نقب نہیں لگاؤں گا، اور اس کے نام کے ساتھ اب صرف ایک نام جڑے گا، مہروسہ عادل افندی۔ آئی سمجھ؟ میں عادی نے جھٹکے سے فہم کے بال چھوڑے اور اٹھ کر کھڑا ہوا اور نیچے لیٹا۔ فہم اب شرارت سے مسکراتا ہوا پیچھے کھڑے دونوں ہینڈسم کمینوں کو دیکھتا، وکٹری کا نشان بناتا
جبکہ وہ دونوں بھی شرارت سے مسکرا کر اس کو آنکھ مارتے ہوئے آدی کی طرف بڑھے جو اپنی ناک ایک ہاتھ میں دباتے ہوئے صوفے پر بیٹھ گیا۔ ڈیشنگ کمینے کا ہاتھ بہت بھاری تھا۔ آدی نے قریب آتے ان دونوں کو غصے سے گھورا جو مسکراتے ہوئے اس کے دونوں ہاتھ دائیں بائیں بیٹھ چکے تھے۔ بگو، تم نے بھی جو بکنا ہے، مگر یاد رکھنا سوچ سمجھ کر منہ کھولو گے تو یہ حسین صورتیں سلامت رہیں گی، ورنہ ان بوتھیوں کو بگاڑنے میں مجھے زیادہ وقت نہیں لگے گا۔ اس نے فہم کو دیکھتے ہوئے گھرا کر کہا جو مسکراتا ہوا سیدھا اٹھ کر بیٹھ گیا۔